बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मेड टॉक्स। मेरा नाम अदनान ज़फ़र है और आज हम मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर ज़ुबैर शाहीन साहब के पास और हम इनसे मुफीद मालूमात कोरोना के हवाले से जानना चाहेंगे और इसी तरह से वैक्सीनेशन के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो हम इनसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? जी बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है कि इस वबा के दौर में भी अभी तक अल्लाह का शुक्र है ठीक है, और दुआ यही है कि हम सबको अल्लाह ऐसे ही रखे। तो सर हम इंटरव्यू का आगाज करते हैं। सर कोरोना की जो तीसरी लेयर आ रही है, तीसरी वेव है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो तीसरी वेव है वो पहली दो वेव्स के मुकाबले में ज़्यादा शदीद है। इसमें जो वायरस की म्यूटेशन आई है उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है वो ये है कि वायरस पहले के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से फैल रहा है, यानी एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को या एक शख्स से दूसरे शख्स को जो इसकी फैलने की सकत है वो बढ़ गई है, और जो इन्फेक्टिविटी रेशो है जिसको हम कहते हैं वो भी पहले से बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इससे मुतासर हो रहे हैं। दूसरे ये है कि कुछ एविडेंस ऐसा है कि ये पहले वायरस के मुकाबले में ज़्यादा आप समझें ख़तरनाक है, लेकिन अगर ये ज़्यादा ख़तरनाक ना भी हो तो सिर्फ नंबर ज़्यादा बढ़ने से ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि 10 से 20% लोग जो है वो ऐसे होते हैं जो जिन्हें कोरोना होता है और वो बहुत सिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें से तकरीबन 10% को हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत होती है और तकरीबन 5% को इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिले की ज़रूरत होती है। तो अगर इस परसेंटेज को रखें तो अगर पहले मिसाल के तौर पर 5 लाख मरीज़ थे पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर जी, और अब 25 लाख हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनका जो 20% है वो कितना ज़्यादा होगा, और जो 5% जिसे इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत है वो कितना ज़्यादा होगा, फिर अगर 2% मोर्टेलिटी है तो वो कितनी ज़्यादा होगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये वेव पहले से ज़्यादा इसलिए ख़तरनाक है कि इसमें हमें एक दूसरे से वायरस आसानी से फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है। और हमने देखा कि पहले जहाँ घर में एक शख्स को कोरोना होता था और बाकी लोग महफूज रहते थे, अब हम देखते हैं कि एक घर में एक शख्स को कोरोना हुआ, उसके बाद पूरी फैमिली को कोरोना हो गया, और एक घर में 5-5, 10-10 लोगों को कोरोना है एक एक फैमिली में। और अब अगर आप देखें कि उन 10 में से या 5 लोगों में से 1-2 को भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए तो उसका इकोनॉमिक बर्डन देखें, उसका सोशल बर्डन देखें, उसमें जो है मेडिकल रिसोर्सेज पर बर्डन देखें, और फिर उसी में लोगों की मोर्टेलिटीज़ भी हो रही हैं। मैं मतलब ऐसे बेतहाशा लोगों को जानता हूँ अपने इर्द, मेरे फैमिली में है, मेरे दोस्त अहबाब में है, हमारे जानने वाले डॉक्टर्स में है, पैरामेडिकल में है, हमसायों में है, जहाँ पर ना सिर्फ कोरोना हुआ है बल्कि कोई ना कोई डेथ भी वाक़या हुई है। तो ये एक ट्रेजेडी है जो हम सब के सामने अनफोल्ड होती रही है और अब मज़ीद हो रही है, और इसका वाहिद हल ये है कि हम एहतियात करें, जो कोरोना की SOPs हैं उसको फॉलो करें, जिसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग को रखना और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल जो है, ये वाहिद तरीका है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि लोग बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे जी। पहली और दूसरी वेव के दौरान लोगों ने, ख़ासतौर पर पहली वेव में तो बहुत एहतियात की, पाकिस्तान दुनिया के टॉप पर था, लोग पाकिस्तान की मिसालें देते थे। अब पाकिस्तान के हालात दूसरी वेव में कुछ ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तीसरी वेव में मैंने देखा है कि लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम है, लोग नहीं फॉलो करें। कल मैं एक होटल के आगे से गुजरा हूँ, अगरचे गवर्नमेंट ने इंडोर डाइनिंग और आउटडोर डाइनिंग दोनों बंद कर दिए, लेकिन उस होटल के अंदर कम से कम 20-25 कारें खड़ी थी, अफ्तारी का वक्त था, और यकीनन वो लोग जो हैं वो वहाँ अफ्तार पार्टी में आए हुए थे। अब ऐसा अगर इन हालात में भी लोग कर रहे हैं तो अब हर जगह तो फौज और पुलिस जाके इन्हें डंडा नहीं मार सकती ना, और इन्हें ऑर्डर में नहीं ला सकती। तो ये तो हमारी एक पर्सनल, सोशल, एथिकल, मॉरल और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोरोना के ऐसी SOPs को फॉलो करके और अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को कोरोना से बचाएं। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि कोरोना की कितनी इकसाम है? जैसा कि आप सब लोगों के नॉलेज में है कि चाइना है
اور برطانیہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس کا ایک ویریئنٹ ہے، اسی طرح انڈیا کا ہے، تو اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ویریئنٹ کی. بیسیکلی کرونا ایک ہی ہے، باقی اس کے ویریئنٹس ہیں. اور دیکھیں وائرس میں کوئی بھی وائرس ہو وہ جتنا لوگوں میں پھیلتا جاتا ہے اور اگلی جنریشن میں جاتا ہے اس کے اندر میوٹیشن آتی ہے. یہ وائرس کی ایک خاصیت ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر میوٹیشن آتی رہتی ہے. اب کورونا کے اندر میوٹیشن آئی ہے. چائنا کا جو کورونا تھا اس سے اب تھوڑے ڈفرینٹ ویریئنٹس آئے ہیں. مثال کے طور پر ساؤتھ افریقن ویریئنٹ ہے، یو کے ویریئنٹ ہے، امریکن ویریئنٹ ہے، ساؤتھ امریکن ویریئنٹ ہے، اور اب انڈین ویریئنٹ جو آیا ہے جس میں کہ تین میوٹیشن ہے. پہلے جس طرح یو کے ویریئنٹ تھا اس میں ڈبل میوٹیشن تھی یا سنگل میوٹیشن تھی. اب جو انڈیا کا وائرس آیا ہے وہ ٹرپل میوٹیشن کے ساتھ، یعنی اس میں 3 ویریشن آئی ہیں. اور اس کا پرابلم یہ ہے کہ تو وہ پھیلتا تیزی سے. دوسرا یہ کہ عام جو ہم نیزل سویب کرتے ہیں ناک کے اندر سے ہم یا گلے سے جو ہم ٹیسٹ لیتے ہیں PCR کے لیے، اس میں بھی وہ اکثر پکڑائی نہیں دیتا اور ڈائگنوسٹک ریٹ جو ہے وہ نسبتاً کم ہے. بہت سارے لوگوں کو کرونا ہونے کے باوجود ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے. ویسے بھی میں یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ کرونا کا جو PCR ٹیسٹ ہے وہ 100% پہلے بھی نہیں تھا. پہلے بھی 30% لوگوں میں کرونا ہونے کے باوجود جو ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو آتا رہا ہے. یہ اس ٹیسٹ کا ایک انہیرنٹ پرابلم ہے کہ وہ 70% ڈائگنوسٹک ہے، 30% نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کرونا کا جو PCR ٹیسٹ ہے اگر وہ پازیٹیو آ جائے اس کی ویلیو ہے، لیکن اگر وہ نیگیٹو آ جائے تو وہ فالس نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ کرونا پھر بھی ہو سکتا ہے. اور اس لیے ہم باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں، کلینکلی دیکھتے ہیں کہ مریض کو کیا سمٹمز آ رہے ہیں، کتنا بخار ہے، کتنی کھانسی ہے، کتنا سانس چڑھ رہا ہے، کتنی اس کی آکسیجن کم ہے. ہم اس کا ایکس رے دیکھتے ہیں، اس کے بلڈ ٹیسٹ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کا جو ہائی ریزولوشن CT اسکین اس پہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں بعض اوقات کہ بھائی لنگز میں کتنا جو ہے کرونا کی وجہ سے کتنا پرابلم ہے، کتنے انفلٹریٹس ہیں یا کتنی جو ہے نا کرونا کی نشاندہیاں ہو رہی ہیں. لیکن ہر شخص کا ہائی ریزولوشن CT اسکین کرانا ضروری نہیں ہے، یہ میں بتاتا چلوں. پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ ہر شخص پہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. میں بے تاش مریض دیکھتا ہوں جو بغیر کسی سے پوچھے CT اسکین کر کے ساتھ آئے ہوتے ہیں. اب وہ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کتنی ریڈیشن ہونی ہے، اس کے کتنے پرابلمز ہونے ہیں، کاسٹ کتنی انوالو ہے اس میں، اور اننیسیسری پیسے کا جو ضیاع ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر ڈاکٹر سمجھے کہ ایک پیشنٹ ہے جسے کرونا ہو سکتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ نیگیٹو آ رہا ہے، یا اگر ایک پیشنٹ ہے جس کی کلینکل سے جو پوری پکچر ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، تو اس صورتحال میں تو ہائی ریزولوشن CT اسکین کرا لینا چاہیے. لیکن میں پھر بتاتا چلوں کہ 30% لوگوں میں کرونا کا ٹیسٹ پہلے بھی نیگیٹو آتا تھا. اب یہ جو انڈین ویریشن آئی ہے اس کے اندر اور بھی زیادہ لوگوں کا ٹیسٹ کرونا ہونے کے باوجود بھی نیگیٹو آ رہا ہے. سر ایک اور امپورٹنٹ کوسچن، ہمارے ویورز بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ویکسینیشن سیف ہے؟ ویکسینیشن بیسیکلی اور فار لارج پارٹ بالکل سیف ہے. 100% تو اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ویکسینیشن بہت سیف ہے. اور میں اس کی مثال یہ دے دوں کہ جو ہمارے پاس ویکسینیشن کا بیسٹ ڈیٹا ہے وہ ہمیں یورپ سے ملتا ہے، یونائٹڈ کنگڈم سے ملتا ہے یا USA سے ملتا ہے. اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ارلی اپریل میں جو انہوں نے ڈیٹا ریلیز کیا ہے اس کے مطابق آؤٹ آف 77 ملین پیپل جنہیں ویکسینیشن ہوئی تھی، 77 ملین کا مطلب ہے کہ 7 کروڑ 70 لاکھ جو لوگ ہیں جنہیں کہ ویکسین ہوئی تھی، ان میں سے صرف 5,800 لوگوں کو کرونا ہوا، اور ان میں سے 396 لوگ جو ہے وہ انہیں ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا، اور ان میں سے صرف 7 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس لحاظ سے اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ ویکسین 99.999% سیف ہے. اتنی سیفٹی تو آپ کو دنیا میں کسی میڈیسن میں نہیں ملے گی، ایون پیراسیٹامول کے اندر بھی نہیں ملے گی کہ وہ اتنی سیف ہو. ایسپرین کے اندر تو خیر بالکل ہی نہیں ہے، ایسپرین کے تو زیادہ سائڈ افیکٹ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ویکسین بالکل سیف ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ویکسین لگانے کے بعد جس طرح ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کو ہو گیا تھا کرونا، اس طرح بہت سارے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں جنہیں ویکسین کی 1 یا 2 ڈوزز کے بعد بھی کرونا ہوا ہے، لیکن ان میں جو شدید النس ہے، جو شدت والی بیماری ہے کرونا کی، وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی. کیونکہ ابھی تک ایویڈنس یہ ہے کہ یا تو کرونا ہوگا نہیں، یا اگر ہوگا ویکسین کے بعد
تو بیماری کی شدت جو ہے وہ کم ہوگی اور اللہ کرے گا کہ اس میں جو ہلاکتوں کا خطرہ ہے وہ بہت ہی کم ہے. یعنی 99.99% سیفٹی جو اگر کسی ویکسین کی آپ کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویکسین آلموسٹ بالکل ہی سیف ہے اور ہمیں لگانا چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ڈاکٹرز میں, بہت ساری نرسز میں, بہت سارے پیرامیڈیکل سٹاف میں, ایمبولینس سٹاف میں ابھی تک ایک ہیزیٹیشن ہے کہ ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے. کئی لوگوں نے تو انکار بھی کر دیا ہے اور کئی لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی پوچھ رہے ہیں. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اب بالکل واضح ہو گیا. سائنس نے دیکھیں, سائنس الٹیمیٹلی ہمیں بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ آج جو سائنس کہہ رہی ہے کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ بات تبدیل ہو جائے, لیکن جو موجودہ وقت کی سائنس جو بتا رہی ہے ہمیں تو اس کے مطابق چلنا ہے. بالکل. اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ جو جس طرح سے پرابلم آ رہے ہیں اس طرح سے ان کا سدباب بھی کیا جائے اور ان کا علاج بھی کیا جائے. تو آج کی سائنس جو ہمیں بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ویکسین سیف ہے اور اس کو ضرور لگوانا چاہیے, لگوانے کا فائدہ ہے. اب دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. سیکنڈ ویو میں اور تھرڈ ویو کے شروع میں جب تک ویکسین نہیں تھی بے تحاشا ڈاکٹرز کو کورونا ہوا اور بہت سارے ڈاکٹر, کئی 100 ڈاکٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے جس میں ہر گریڈ کا ڈاکٹر ہے, اسپیشلسٹ ہیں, پروفیسرز ہیں, وائس چانسلر ہیں, ڈیتھ ہوئی ہے. اب جب سے ویکسین شروع ہوئی ہے مجھے آپ بتائیں کہ کتنے ڈاکٹرز کو کورونا ہو رہا ہے اور کتنے ڈاکٹرز کی موت ہو رہی ہے. ویری فیو. یعنی آفٹر مینی ویکس کل ایک خبر آئی ہے کہ KPK میں ایک ڈاکٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور میں بھی انہوں نے ویکسینیشن اور یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی ویکسینیشن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں پہلے تو روز خبر آ رہی تھی کہ فلانی جگہ ڈاکٹر مر گیا, فلانی جگہ پروفیسر مر گیا, فلانی جگہ کنسلٹنٹ مر گیا. تو یہ ایک میں سمپل ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ویکسین کا ہی کمال ہے کہ ڈاکٹر سیف فیل کر رہے ہیں, نرسز سیف فیل کر رہی ہیں, پیرامیڈکس سیف فیل کر رہے ہیں اور ان کا انفیکشن ریٹ بھی کم ہوا ہے اور مورٹیلٹی بھی کم ہے. تو سر اگلا سوال یہ ہے کہ ویکسینیشن کتنی قسم کی ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کون سی ویکسینیشن پیشنٹ کو یوز کرنی چاہیے؟ میں آپ کے جو سوال کا دوسرا پارٹ ہے اس کا جواب میں پہلے دینا چاہوں گا کہ کون سی ویکسین لگوانی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ ویکسین جو بھی اویلیبل ہو لگوا لیں, سب کا فائدہ ہے, سب کا فائدہ ہے. اب پاکستان میں سینوفارم آ رہی ہے, یہ جو ہے چائنا سے آ رہی ہے اور اس میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ اولڈ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے. یعنی وائرس کو کل کرتے ہیں اور اس کے جو کلڈ وائرس ہے اس سے ویکسین بناتے ہیں. یہ جس طرح سے باقی ساری ویکسین دنیا میں پہلے بنتی رہی ہیں, 100 سال سے بن رہی ہیں, یہ وہ ٹیکنالوجی ہے. جو مڈرنا اور فائزر کی ویکسین ہے اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے, لیکن لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آج وہ کیا ہے اور 5 سال بعد کیا ہوگی, اس کے کیا ایفیکٹ ہوں گے. لیکن ابھی تک کے شواہد یہ ہیں کہ وہ ویکسین سیف ہے اور بہت اچھی ہے. اس میں جو ٹیکنیک یوز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وائرس کا جو RNA ہے اس کو یوز کرتے ہیں اور وہ RNA جو ہے ہماری باڈی میں جاتا ہے اور ہمارے سیلز میں جا کے ہمیں جو ہے ہمارے امیون سیلز میں جا کے ان کو سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ اس RNA کے خلاف جو ہے اینٹی باڈی بنائیں اور وہ اینٹی باڈی جو ہے ہماری باڈی میں موجود رہتی ہے. پھر جب کوئی وائرس اندر جاتا ہے تو وہ اینٹی باڈی اس کو کل کر دیتی ہے. تو یہ تو ہے ماڈرنا اور فائزر کی ویکسین. جو سینوفارم ہے اور جو سپٹنک ہے یہ پرانی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے وہ ٹائم ٹیسٹڈ ٹیکنالوجی ہے اور ابھی تک شواہد یہ ہیں کہ ویری گڈ ویکسین ہے. اور جن لوگوں نے اینٹی باڈی ٹیسٹ کرائے ہیں, ایک بات میں یہ بتا دوں کہ ویکسین کے بعد اینٹی باڈی ٹیسٹ کرانا بالکل بھی ضروری نہیں ہے, بلکہ بالکل نہیں کرانا چاہیے. یہ جو ہے لوگ جا کے ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ رزلٹ دیکھیں. بالکل وقت کا بھی ضیاع ہے اور پیسے کا بھی ضیاع ہے. لیکن جو سائنٹیفک پروسیس میں جب اینٹی باڈیز چیک کی گئی ہیں ان ویکسین کے اگینسٹ تو وہ کافی اچھی ہیں, بہت اچھا ان کا لیول آ جاتا ہے اور جتنی اینٹی باڈی کا لیول اچھا ہوگا اتنی پروٹیکشن زیادہ ہوگی. تو سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی ویکسین ملے جس کی بھی اویلیبلٹی ہو وہ ضرور لگوا لینی چاہیے. انتظار نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی مکس کرنا چاہیے کہ آج سینوفارم کی لگوا لی ہے, چائنا کی ویکسین لگوا لی ہے, کل کو جو ہے اگر ماڈرنا آ جاتی ہے تو آپ کہیں گے نہیں جی وہ اچھی ہے, امریکہ میں استعمال ہو رہی ہے تو آپ اس کو لگا رہے ہیں. ایسا کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اٹ کوڈ بی ڈینجرس. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہے. اب پہلے سوال کا جو پہلا پارٹ تھا کہ ویکسین کتنی قسم کی ہے وہ میں نے بتا ہی دیا ہے کہ 2 مین گروپس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اولڈ ٹیکنالوجی میں کلڈ وائرس یوز کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وائرس کا RNA یوز کرتے ہیں اور وہ باڈی کے امیون سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ RNA
جو ہے وہ جو ہے ڈی این اے کو چینج کر سکتا ہے. یس تھیوریٹیکلی تو پاسبل ہے, لیکن ابھی تک اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا. تو ابھی تک سو فار جو بھی ایویڈنس ابھی ہے کہ دونوں قسم کی ویکسین سیف ہیں, لہٰذا جو بھی ملے وہ لگوا لینی چاہیے. اینی ویکسین از بیٹر دین نو ویکسین. ٹھیک ہے. اچھا سر, ویکسینیشن کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ ویکسینیشن کے ابھی تک جو سائیڈ ایفیکٹس آئے ہیں وہ تو بہت معمولی اور بہت ہی ریئر ہیں. میں نے 2 ڈوزز لگائی ہیں اور مجھے خود جو ہے کورونا ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ویکسین لگا کے آیا 15 منٹ وہاں ٹھہرا ہوں ویکسین سینٹر میں, اس کے بعد میں نے آ کے سارا دن کام کیا, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا. دوسرا یہ ہے کہ ہماری فیملی میں بھی ہم نے دیکھا, دوستوں میں بھی دیکھا, لیکن جو اعداد و شمار رپورٹ ہوئے اس کے مطابق بہت کم سائیڈ افیکٹ ہیں. مثال کے طور پر جو عام ویکسین لگانے سے پہلے بھی ہوتا تھا کہ تھوڑا سا بخار ہو سکتا ہے, تھوڑا سا جسم میں دردیں ہو سکتی ہیں, لوکل سائٹ جہاں لگایا وہاں پر ریئیکشن ہو سکتا ہے. میجر سائیڈ افیکٹ ابھی تک کوئی نہیں ہے. ویکسین لگانے سے جس کسی کو بھی ریئیکشن ہوا ہے اس کا علاج ہو گیا اور اس کو پرابلم نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب انگلینڈ میں جب پہلی 2 ویکسین لگی تھی وہ اتفاق سے 2 نرسز کو لگی تھی جن کو پہلے ہی الرجی کی ہسٹری تھی اور ان کو ریئیکشن ہوا. ان دونوں کو ہاسپٹلائز ہونا پڑا لیکن وہ دونوں ٹھیک ہو گئے. اب گورنمنٹ نے بھی یہ احتیاط کی ہے کہ ویکسین لگانے کے بعد تقریباً 15 سے 30 منٹ تک جو پرسن ہے وہ وہیں ویکسین سینٹر میں رہتا ہے. اگر اسے کوئی امیڈیٹ پرابلم ہوتا ہے تو اس کا فوری طور پر علاج ہو جاتا ہے. تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل بھی کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قطعاً بھی کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جس سے کہ گھبرانے کی ضرورت ہے. ہم نے خود لگوائی ہے اور سارا دن کام بھی کیا, کچھ نہیں ہوتا. اچھا سر, ویکسینیشن کروانے کے بعد کوارنٹائن ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ جی نہیں, بالکل بھی نہیں. ویکسینیشن کرانے کے بعد کوارنٹائن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوارنٹائن صرف آپ ایک صورت میں ہوتے ہیں اگر خدا نخواستہ آپ کو کورونا ہو جائے, ورنہ تو قطعاً بھی ضرورت نہیں ہے کوارنٹائن ہونے کی. لیکن یہ بات ہے کہ ویکسین اگر آج آپ نے لگائی ہے تو اس کا جو ایفیکٹ بلڈ ہوتا ہے وہ 2 ہفتے کے بعد بلڈ ہوتا ہے زیادہ. تو ایٹ لیسٹ 2 ہفتے تو آپ اسٹل ولنریبل رہتے ہیں ویکسین کے بعد. ٹھیک ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ آج ویکسین لگائی ہے تو امیڈیٹلی جو ہے وہ آپ کو پروٹیکشن شروع ہو گئی ہے. دوسرا ایک اور بات جو میں آپ کے تھرو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے ویکسین لگوا لی ہے, اب ہم سیف ہیں, اب ہم کو کورونا نہیں ہو سکتا, نہ ہم سے کسی کو کورونا ہو سکتا ہے, اور لہذا وہ ماسک بھی نہ پہنیں, پبلک جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ بھی نہ اختیار کریں. تو ایسی بات نہیں ہے. ویکسین لگانے کے بعد ہم سیف ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا سا چانس ہے کورونا ہونے کا بھی, اور اس سے زیادہ چانس یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر وائرس چلا بھی جائے اور ہمیں کچھ بھی نہ ہو تو بھی ہم اسے پھیلا تو سکتے ہیں, دوسرے لوگوں کو ہم پاس آن کر سکتے ہیں. لہٰذا ویکسین کرانے کے بعد بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا. ہم نے اسی طرح سے پہلے کی طرح ماسک بھی استعمال کرنا ہے جب ہم پبلک میں جائیں یا اپنے آفس میں جائیں یا ہم دوستوں کے ساتھ ہیں تو ماسک استعمال کرنا ہے, اور 6 فٹ کا جو فاصلہ ہے اس کو بھی درمیان میں رکھنا ہے. یہ 6 فٹ کا فاصلہ اس لیے ہے کہ اگر جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں یا سانس لے رہے ہیں تو اس میں جو وائرس کے ڈراپلٹ نکلتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 6 فٹ تک ٹریول کر سکتے ہیں, اس کے بیونڈ وہ نہیں کر سکتے ہیں. ابھی تک کی سائنس یہ کہتی ہے. تو اس لیے 6 فٹ کا فاصلہ جو ہے, جو کہ اب مزید تحقیق کی وجہ سے یہ فاصلہ کچھ کم ہوتا جا رہا ہے. مثال کے طور پر امریکہ میں کچھ اسکول اور یونیورسٹی میں انہوں نے یہ کیا کہ آپ نے اگر ویکسین لگوائی ہوئی ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ماسک لگایا ہوا ہے خاص طور پر, تو آپ اپنا فاصلہ 6 فٹ کی بجائے 3 فٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کچھ تعلیمی اداروں میں انہوں نے یہ پالیسی اپنائی ہے, لیکن یہ پالیسی ابھی یونیورسل نہیں ہے. ابھی ہم یہی کہیں گے کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. صحیح. اچھا سر, ویکسینیشن کروانے کے بعد کورونا کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, اس میں ڈیپینڈ کچھ یہ بھی کرتا ہے کہ آپ کا امیون سسٹم کتنا ریئیکٹ کرتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم اولڈر ایج میں جاتے ہیں ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں رہتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ امیون سسٹم کے اوپر اور بہت ساری چیزیں اثر کرتی ہیں. مثال کے طور پر ڈائٹ, کہ ہمارے ڈائٹ کا سٹیٹس کیا ہے, ہمارا نیوٹریشن سٹیٹس کیا ہے, ہمارے اندر اوبیسٹی ہے یا ہم انڈر ویٹ ہیں, ہمیں ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے, ہمیں کوئی اور ڈرگز اسٹیرائڈ وغیرہ تو نہیں مل رہے یا کوئی کینسر کی ڈرگز تو نہیں مل رہی. تو بہت سارے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ویکسین جو آپ کو پروٹیکشن دے وہ مجھے بھی دے. یہ فرق آ سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ویکسین کو فلی ڈیولپ کرنے میں اور اپنا اثر ڈیولپ کرنے میں 2 سے 4 ہفتے لگتے ہیں. تو یہ ٹائم بھی ہے, اور اس میں بریک تھرو ہو جاتا ہے. اور پھر کچھ بریک تھرو ہوتا ہے جو کہ ہر چیز کا ایک فیلئر ریٹ ہے اس دنیا میں, تو اسی طرح سے ویکسین کا بھی ایک فیلئر ریٹ ہے. اور وہ ریٹ میں نے بتا دیا کہ
77 ملین یعنی 7,70,00,000 لوگوں میں کا ڈیٹا جو اینالائز کیا گیا اس میں صرف 5,800 لوگوں کو انفیکشن ہوا ہے اور اس میں سے صرف 7 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، جس کے مطابق یہ ویکسین جو ہے وہ 99.999% سیف ہے۔ اس کا مطلب ہے سر کہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے یا کروا لیں گے وہ لوگ کرونا سے تقریباً سیف ہو جائیں گے۔ یس بالکل سیف بھی ہو جائیں گے، اور انہیں ظاہر ہے کہ جس طرح ہم ڈاکٹرز لوگ ہیں یا آپ لوگ ہیں، آپ کا تعلق میڈیکل سروسز سے ہے، ہاسپٹل میں جانا ہے، ہائی رسک جگہوں پر جانا ہے، آپ کی سیفٹی بھی اس میں ہے، ہماری سیفٹی بھی ہے، ہم ہر وقت مریضوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ماسک اتار کر مریضوں سے جو ہے نا مریضوں کا معائنہ شروع کر دوں، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ نہ میں نے احتیاط کا دامن چھوڑنا ہے، نہ میں نے ماسک کو جو ہے ختم کرنا ہے، نہ میں نے فاصلے کو ختم کرنا ہے، اور جب میں مریض کے پاس جاتا ہوں تو میں نے اسی طرح سے پروٹیکٹیو گیئر بھی پہنا ہونا ہے، اور وینٹیلیشن کا بھی خیال رکھنا ہے، ایگزاسٹ کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزوں کا جو ہے خیال رکھتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے، لیکن اندر ہی اندر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سیفٹی کا ایلیمنٹ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بد احتیاطی شروع کرتے ہیں۔ درست فرمایا سر آپ نے۔ اچھا سر، ویکسینیشن ظاہر ہے آپ لوگ کروائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ڈائبیٹک ہیں، کچھ رینل فیلئر کے پیشنٹ ہیں، گردوں کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، کچھ لوگ کو اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے سر کچھ الرجی کے مریض ہیں، دما کے مریض ہیں، تو کیا یہ ویکسینیشن ان لوگوں کو لگوائی جا سکتی ہے؟ ویکسینیشن بنیادی طور پر ہر شخص کو لگائی جا سکتی ہے، چاہے اسے کوئی بھی بیماری ہو، بلکہ آپ کو اگر میں مختصر بات کروں کہ جس کو کوئی بیماری آلریڈی ہے اس کو ضرور لگوانی چاہیے۔ مثال طور اب ہم جو اپنے مریض دیکھ رہے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو بھی شخص آ رہا ہے جس کو خراب کرونا ہے، شدت کے ساتھ کرونا ہے، اس کے اندر ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، دل کی بیماری ہے، گردے کی بیماری ہے، جگر کی بیماری، کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ پرابلم ہے، اور کئیوں میں تو یہ 2 3 4 بیماریاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ مثال طور پہ کل ایک پیشنٹ آئی ہے، اسے لیور ڈیزیز بھی ہے، اسے ہائپر ٹینشن بھی، اسے ڈائبٹیز بھی ہے، اسے ساتھ ساتھ ایستھما بھی ہے، اور اس کو جو ہے ساتھ کرونا ہو گیا۔ اب اس پیشنٹ کو انٹینسو کیئر میں جانا یعنی انتہائی نگہداشت کے شعبے میں جانے کی ضرورت کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اندر مورٹیلٹی بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ حاملہ خواتین میں بہت سارے لوگوں کا کنسرن ہے کہ ان کو ویکسین لگانی چاہیے یا نہیں، تو جواب یہ ہے کہ ان میں ضرور لگانی چاہیے، بلکہ حاملہ خواتین کے اندر اگر خدا نہ خاصہ کرونا ہو جائے تو اس کی جو شدت ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، بہت پرابلم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حاملہ خواتین کو تو ہر حالت میں ویکسین ضرور لگانی چاہیے۔ اچھا سر، جن لوگوں کو کرونا پازیٹیو ہو تو کیا ان لوگوں کو ویکسینیشن لگ سکتی ہے؟ جی انہیں ضرور لگوانی چاہیے، لیکن 6 ہفتے کے بعد، کرونا سے ریکور ہونے کے 6 ہفتے کے بعد ویکسین لگوانی چاہیے، بالکل۔ تو سر کیا کرونا کی ویکسینیشن کروانے سے پہلے کچھ ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ قطعاً بھی نہیں، کوئی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ ایک عجیب ٹرینڈ چل پڑا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو پرابلم کیا ہے وہ پرائیویٹ لیبارٹریز نے کیا ہے، کہ وہ ایسا پروموٹ کرتے ہیں کہ جیسے اینٹی باڈی ٹیسٹ کو خام خواہ پروموٹ کر رہی ہیں لیبارٹری، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ منی میکنگ دس از دا ٹائم ٹو سیو آور ریسورسز۔ دیکھیں لوگوں، ہر بندے کی اکانومی اسٹریچڈ ہے اس وقت، ہر بندے کو پرابلم ہے، مطلب آپ ہر بزنس کا حال دیکھ رہے ہیں، سب بزنس ڈاؤن ہے۔ جس کو تنخواہ آتی تھی اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، اس کا گیا کام گیا، اس کی اکانومی ساری شٹر ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنے ریسورسز کو سیو کرنا ہے، آپ نے اپنے پیسوں کو بچا کے رکھنا ہے۔ غیر ضروری ٹیسٹ، غیر ضروری سی ٹی اسکین، غیر ضروری بلڈ ٹیسٹ پر پیسے ضائع نہیں کرنا، کسی بھی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے ویکسینیشن سے پہلے، ٹھیک ہے؟ بس آپ جائیں اور لگوائیں، ٹھیک ہے؟ سر ایک آخری سوال، ابھی آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ پریگنینسی میں جو فیمیلز ہیں وہ ویکسینیشن یوز کروا سکتی ہیں، اسی طرح جو مائیں دودھ پلاتی ہیں کیا وہ ویکسینیشن یوز کر سکتی ہیں؟ بالکل 100%، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے مفید معلومات جو ہیں وہ ہم تک پہنچائیں اور اسی طرح ویورز تک پہنچائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کے ایپیسوڈ میں ملتے رہیں گے۔ تو عدنان ظفر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینک یو۔